बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम में फैसला आपका मामला। दो खतों का आज इस्लामाबाद के अंदर जारी रहा। एक खत था मेमो के हवाले से, जो कि खत है और वो खत समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी तरद्दुद जारी है। दूसरा खत एनआरओ के हवाले से तौहीन अदालत केस के सिलसिले में वजीर आजम के ना लिखने का। और आज तो चीफ जस्टिस ने पूछ ही लिया कि विचली गल केड़ी है, वही बता दे ताकि ये मामला रिजॉल्व हो। और अगर आप नहीं चाहते कि आप चाहते हैं कि तौहीन अदालत खत्म हो तो एक खत लिख दें। चीफ जस्टिस ने आज ये बार बार कहा। एतजाज एहसन साहब मुस्तकिल अपने क्लाइंट को बचाने के लिए मुख्तलिफ तौजीहात भी देते रहे, मुदल्लल तरीके से अपनी दलील और अपने जो हकायक है वो भी पेश करने की कोशिश करते रहे। लेकिन कल ये मामला अब पता चलेगा कि वजीर आजम पर फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं होगी, तारीख मिलेगी या कि ये खारिज हो जाएगा और वजीर आजम को 13 को पेश होना ही पड़ेगा। ये मामला चल रहा है। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में दूसरे खत का मामला, यानी मेमो लिखा क्यों नहीं लिखा, मंसूर एजाज आए क्यों आए, वगैरह 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 बेशतर मामलात के ऊपर आज भी बात हुई। लेकिन मंसूर एजाज ने नहीं आना था, नहीं आए और सलमान बशीर साहब को भी बहुत जल्दी में बुलवाया गया और उनसे भी बहुत एक और खत लिखने के हवाले से, जो कि कैनेडियन ब्लैकबेरी को लिखना था, उसके हवाले से पूछ पड़ताल होती रही। दो मामलों के बीच अदालतें हमारी दो खतों के बीच फंस गई हैं और अब 20वीं तरमीम जो कि पार्लियामेंट के अंदर है। तीसरी अहम डेवलपमेंट यह है कि आज कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवानों के बीच में लॉबीज के अंदर इस मामले पर बात होती रही कि 20वीं तरमीम पर इत्तफाक राय कैसे पैदा करना है। निगरान हुकूमत PMLN की और पीपल्स पार्टी की मर्जी की होगी या नहीं, इसी में इत्तेहादी भी कूद पड़े हैं और मखलूत हुकूमत की मजबूरियों से फायदा उठाने की भरपूर कोशिशों में भी हैं। अब देखना यह है कि पलड़ा किसका भारी होता है और पीपल्स पार्टी की कमजोर हुकूमत मजीद हचकोले खाती है या नहीं खाती। इसमें बाहर बैठी हुई तहरीके इंसाफ बहुत मलाल है कि पार्लियामेंट में जब निगरान हुकूमतों के हवाले से PMLN और PPP बंदर बांट करेंगी तो वो कहां होंगे, तो इस मामले के ऊपर उनकी तजावीज कहां मुरतब की जाएंगी, उनकी सुनवाई कहां होगी। इसी सूरत में सबसे मामला अहम जो है वो है पंजाब का, और पंजाब के अंदर इंतखाबात की तैयारी और उसके हवाले से मुख्तलिफ जो गेस वर्क है वो चल रहा है कि इंतखाबात पंजाब में होंगे तो पलड़ा किसका भारी होगा। पीपल्स पार्टी PMLN जो कि 20वीं तरमीम पर मुत्तफिक नजर आती हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या करेगी, पंजाब में मैदान कौन मारेगा और इस हवाले से जो निगरान हुकूमतें हैं खास करके पंजाब की वो कौन बनाएगा और किस तरह से बनेगी, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हैं, लेकिन हम सवाल उठाएंगे आपके सामने कि तौहीन अदालत मामला खत का या अना का, जो कि आज कहा है जनाब एतजाज एहसन साहब ने, खत क्यों ना लिखा, विचली गल केड़ी है, उस केड़ी गल को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। मेमो से कुछ ना मिला फिर भी तरद्दुद क्यों, 20वीं तरमीम किसको क्या मिला, क्या कमजोर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुस्तकिल हचकोले खा रही है, निगरान हुकूमत किसकी, इलेक्शन कमीशन किसका और आम इंतखाबात की तैयारियां तख्ते पंजाब किसका। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज में जनाब जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, बहुत जाना माना नाम है आइन और कानून के हवाले से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुझे ज्वाइन करेंगे कराची से फिरोग नसीम साहब, एक और बेहतरीन एक्सपर्ट, बल्कि एक्सपर्ट है तो बेहतरीन ही है कानून और आइन के हवाले से, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब, वजीर कानून पंजाब, लाहौर से में ज्वाइन करेंगे। राजा रियाज अहमद साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, वो भी ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब उमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से। मैं तमाम मेहमानों को बहुत खुशामदीद कहती हूँ और क्विकली जस्टिस साहब आपके पास जाते हैं कि ये मामला जो कि आज एतजाज साहब ने कहा कि अना का मसला है या कुछ और है, और जो उनके पैराग्राफ हज़फ करवाए गए हैं, आपको दुरुस्त लगता है कि वो ठीक हज़फ करवाए गए? नहीं, वो तो यकीनन सही था। देखिए ना, गुजारिश बड़ी सीधी सी है कि अदालत के सामने एक मामला है तो अब जाके कोई फेवर लेने वाली बात तो नहीं है, ये बताने वाली बात तो नहीं है कि हमने ये किया या वो किया। मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं था। और वैसे माशाल्लाह एतजाज साहब जो हैं बहुत बड़े वकील हैं और उनका स्टेचर है, लेकिन ये मामला जो है शायद ये नहीं उठाना चाहिए था। और ये अच्छा हुआ कि जब जज साहिबान ने पॉइंट आउट किया तो उन्होंने फौरी तौर पर उसको जो एग्री करके जो है ना उसको डिलीट कर दिया।
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انا کا اور خط کا معاملہ کیا گیا، اس پہ انا کا دونوں طرف سے انا کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دیکھیں نا آپ کو، اگر آپ وہاں پر تھی تو دیکھیں وہ جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ ہماری فکر نہ کریں. وہ تو دیکھیں نا وہ پیرا 178 عدالت کی ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ یہ کر لیں، اگر مثال کے طور پر جو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ججمنٹ دے دی اور اگر لیٹر لکھ لیا اور اگر وہاں پر وہ اس کو آنر نہ کیا گیا تو یہ مطلب ان اے وے امبیرسمنٹ ہوگی. انہوں نے کہا جی آپ ہماری امبیرسمنٹ کی فکر نہ کریں، آپ اس کو یہ کر دیں، باقی یہ ٹھیک ہے. انا کا مسئلہ نہیں ہے اصل میں. دیکھیں عدالت کے لیے، عدالت ایک ایس جگہ پر آ گئی ہے کہ عدالت کے پاس اب آپشن ختم ہو گئے ہیں. آپ جیسے آج آپ نے انٹرو میں یہ کہا کہ جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وچلی گل، بلکہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ اپرچونٹی جو آج مجھے سارا دن بیٹھ کے وہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ اس وقت اویل نہیں. کیوں؟ کیونکہ حالانکہ یہ ہوا یہ تھا کہ ایک دن جو کیس چل رہا تھا تو وقفے سے پہلے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ ابھی وقفے کے بعد آ کے کو خط وقت کی بھی بات کر لے. اس پر چیف جسٹس صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا، جو آج انہوں نے دوبارہ اپنا ریمائنڈ کروایا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں لائٹر سائڈ پہ بات کرتا ہوں، کو وچلی گل بھی ہے تو دس دیو. تو میرا خیال ہے کہ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ جو، کیونکہ دیکھیں آج وہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. تو اس وقت یہ بات کر لینی چاہیے تھی. بھائی زیادہ سے زیادہ وہ نہ مانتے تو تب بھی یہی ہوتا نا، اس سے برا تو نہ ہوتا. تو یہ ایک اعتزاز صاحب کے لیے ایک ڈیفیکلٹ سی سچویشن. اچھا فیروز نسیم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وچلی گل کون سی ہے اور کیوں عدالت مجبور ہو گئی ہے کہ وہ بار بار یہ بات کرے کہ کوئی درمیان کا رستہ نکلنا چاہیے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کی ہیئرنگ جب ہوگی تو معاملات کدھر تک جا سکتے ہیں، یعنی کل جو فیصلہ آئے گا معاملات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کا بڑا سمپل جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ وچلی کوئی گل نہیں ہے، ایک قانون کی گل ہے. بات یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ جس طرح بھی ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے، اور قانون بڑا سمپل ہے. کورٹ کا آرڈر ہے، کورٹ کے آرڈر کو فالو کرنا ہے، اور یہی جمہوریت ہے، یہی رول آف لا ہے. اور اب اس کی کچھ لیگل کویسچنز سامنے آتے ہیں. یہ تو دیکھیے ایک دوسرے ایسپیکٹ پہ بات جاتی ہے. لیگل کویسچنز یہ ہیں کہ کیا ایسے آرڈر کے خلاف جس میں ابھی فائنل آرڈر پاس نہ ہوا ہو، تو کیا اپیل انٹرا کورٹ کی کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. اور کیونکہ ہمارے ہاں اس قسم کے فیصلے جو ہیں ہوئے نہیں ہیں، کوئی نظیر ڈائریکٹ اس طرح کی نہیں ہے، تو سپریم کورٹ کے سامنے یہ اپرچونٹی ہے کہ اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ اپیل صرف اس آرڈر کے خلاف جس میں چارج فریم ہو رہا ہے مینٹینیبل ہے یا نہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا 97 میں جب اسٹارمنگ آف دا سپریم کورٹ میں کچھ لوگوں کے خلاف جو فرسٹ کورٹ تھی سپریم کورٹ کی، ٹرائل کورٹ تھی، اس نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا تھا. اس کے خلاف اپیل فائل ہوئی فائنل آرڈر کے خلاف، اور ان سب کو کنوکٹ کر دیا گیا. تو یہ اب یہ لیگل کویسچن ہے، یہ زیادہ سیاسی سوال نظر نہیں آتا مجھے. تو اس کو سیاسی بنانے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ کیا یہ معاملہ سیاسی شہادت کی طرف لے جائے گا، اس لیے اس کی بات ہو رہی ہے؟ اور پھر کورٹ نے یہ بھی کہا کہ 63A چیف جسٹس نے کہا ان کے تحت نااہلی بھی ہو سکتی ہے وزیر اعظم کی. تو یہ معاملات تو پھر سیاسی ہو جائیں گے اس کے بعد. نہیں دیکھیے، دو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت میں جو کیس ہوتا ہے اگر اس کے سیاسی کانسیکوینسز تو ہو سکتے ہیں، لیکن عدالت میں جو بھی کیس ہوتا ہے اس کو لیگلی چلانا چاہیے. ایک کسی ایکٹیوسٹ کی طرح یا اگر سیاسی انداز میں چلایا جائے گا تو ہمیشہ کیجولٹی ہوتی ہے. اگر لیگلی کسی کیس کو پروفیشنلی چلایا جائے گا تو پھر اس کے اندر فیصلہ کسی طرف بھی آ سکتا ہے، جیتنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، ہارنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. لیکن اگر صرف ایموشنلی یا سیاسی طور پہ چلایا جائے گا تو صرف ہار کا چانس ہوتا ہے. اور اس کیس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی طور پر چلایا جا رہا ہے، اور کس طرح کی اس میں نقصان کس طرح کا ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ یہ میڈم میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. دونوں طرف ہر طرف میرے اپنے بھائی دوست لائرز ہیں، تو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. جی بہت بہت شکریہ فیروز نسیم صاحب ہمیں وقت دینے کا. اور میں کوئکلی اب رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس. رانا صاحب، آج کی جو پروسیڈنگز ہوئی اور اس حوالے سے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا اپنا ظاہرہ موقف بھی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کو پوری طرح سے سیاسی رنگ دیا گیا ہے اور دیا جا رہا ہے تاکہ کورٹ کی حکم عدولی کی جائے اور اس سے سیاسی شہادت ہو جائے؟ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کیا؟ دیکھیں اس سلسلے میں یہ عرض کہ جب بھی کوئی معاملہ جو ہے وہ کسی سیاستدان کے خلاف ہو اور اس میں جو بھی پوزیشن ہو، یعنی
پازیٹیو سائیڈ ہو یا نیگیٹو سائیڈ ہو، تو وہ معاملہ پھر جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ سیاسی تو ہو جاتا ہے، کیونکہ جس آدمی کے خلاف یا حق میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے، اگر وہ سیاسی ہے، سیاستدان ہے، تو بہرحال وہ سیاسی انداز تو اس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کورٹ نے یعنی اتنی ریسٹرینٹ جو ہے وہ دکھائی ہے اب تک، اور اتنی گریس دکھائی ہے کہ اس کے بعد بھی اگر یہ اپرچونٹی اویل نہیں کرتے پرائم منسٹر یا گورنمنٹ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر یعنی کنٹیمپٹ سے بھی آگے بڑھ کے کوئی اس کو بات جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی آج بھی کورٹ کا یہ کہنا کہ جی چلیے چھوڑیں اس بات کو کہ آپ 2 سال سے کنٹیمپٹ کر رہے ہیں، آپ نے 1 مرتبہ کی ہے یا آپ نے وہ 10 مرتبہ کی ہے، آج بھی آپ کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کر دیں، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی انا کا یا کوئی اور کسی طرح کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کا ہے جو اب فائنل شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہ نہ صرف ایک 17 ججز کا فیصلہ ہے، بلکہ اس کے بعد اس کا ریویو جو ہے وہ بھی جو ہے وہ خارج ہو چکا ہے۔ تو اب تو اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اور عمل نہیں ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ایسی کنٹیمپٹ ہوگی کہ اس کے اوپر اگر کورٹ بالآخر اگر کوئی ایکشن نہیں لے گی، تو پھر اگر سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا جائے گا تو پھر کون سا رول آف لا اور پھر کس اور کا حکم جو ہے وہ مانا جائے گا۔ اچھا راجہ ریاض صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو یہ بتلائیے گا کہ کیا قباحت ہے اس میں، کیا مشکل ہے کہ اگر آپ خط لکھ دیں، کورٹ کو بار بار کہنا پڑ رہا ہے، وچلی گل بھی نہیں دس دے، کچھ کر دے بھی نہیں، تو یہ کب تک چلے گا اس طرح سے؟ آسما یہ ہے کہ آپ کے پاس انتہائی قابل احترام میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، یہ بھی ایڈوکیٹ ہے، ان سے صرف اتنا پوچھے کہ صدر صاحب کو امیونٹی حاصل ہے کہ نہیں۔ ہمارا بڑا مختصر سا سٹینڈ ہے کہ صدر صاحب کو امیونٹی حاصل ہے، جس دن وہ صدارت کے عہدے پہ نہیں ہوں گے، جس قسم کا خط کہیں گے اس وقت کے وزیر اعظم لکھیں گے اور لکھنا پڑے گا، لیکن جب تک وہ اس ملک کے صدر ہیں انہیں یہ امیونٹی حاصل ہے۔ اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے یہ معزز جو وکیل بھائی ہیں یہ اس چیز کو سامنے رکھ کے ڈسکس کیوں نہیں کرتے۔ وزیر اعظم صاحب نے وکلاء کی جو حکومتی مشینری تھی لیگل، ان سے مشورہ مانگا، انہوں نے، آپ نے خود دیکھا کہ اعتزاز صاحب نے کہا کہ مشورہ یہ دیا گیا کہ جی صدر صاحب کو امیونٹی ہے، اس لیے آپ وزیر اعظم صاحب خط نہ لکھے۔ آخر وہ بھی وکیل تھے، وہ اٹارنی جنرل تھے، تو جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں اس میں بتائیں کہ اس میں وزیر اعظم صاحب کا کیا قصور ہے اور اس میں صدر صاحب کا کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیت جی رانا صاحب آپ کیجئے، پھر میں راجہ صاحب نے جو بات کی ہے میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ امیونٹی حاصل ہے تو آپ اپنی اس امیونٹی کا جو آپ کو رائٹ حاصل ہے آپ اس کو کیوں نہیں سپریم کورٹ کے سامنے اسرٹ کرتے؟ وہ روز سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آئیں امیونٹی کے اوپر بات کریں، آئیں آپ امیونٹی کلیم کریں، لیکن آپ کلیم ہی نہیں کر رہے۔ راجہ صاحب اس کا تو جواب دیجئے ویسے کہ کیوں آپ کر سکتے ہیں۔ اعتزاز صاحب سے 2-3 بار پوچھا بھی انہوں نے کہ آپ بحث کر لیں اس پہ، ہم بات کر لیں گے، ہم استثناء دے دیں گے، ہو سکتا ہے استثناء دی جا سکے اس پہ۔ پیپلز پارٹی کیوں ایوائڈ کر رہی ہے اس معاملے کو، استثناء کو ڈسکس کرنے؟ میرا خیال کوئی ایوائڈ نہیں کر رہی، میں آج بھی کورٹ میں رہا ہوں، میں وہاں پہ موجود تھا اور اس پر بات کرنے کے لیے میرا خیال ہے اعتزاز صاحب بالکل تیار تھے، لیکن کورٹ یہ سننے اور ماننے کے لیے، جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ اصل چیز جو ہے کہ انہیں امیونٹی حاصل ہے، جب تک وہ صدر کے عہدے پہ ہیں ان کے خلاف باہر کے کسی ملک میں یا ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، نہیں آسما اس میں آج کی جو پروسیڈنگ ہے وہ آن ریکارڈ ہے، اس سے پہلے کی جو پروسیڈنگ ہے وہ آن ریکارڈ ہے۔ آج بھی کورٹ نے محترم اعتزاز احسن صاحب سے کہا